बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। शान रमज़ान क्विज़ 2023 के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर मुआविया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने खसूसी बंदों की एक बहुत खूबसूरत सिफ़त बयान की है और वो है आजिज़ी और इनकिसारी। और हम इनको किस मानों में लेते हैं ये समझने की बात है। अल्लाह ताला ने कहा कि उनकी चाल और गुफ्तगू यही उनकी रहनुमाई फरमाती है, चाल और गुफ्तगू, जिससे पता चलता है कि बंदा तकब्बुर का शिकार है या आजिज़ और इनकिसारी का उस वक्त दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह से गुफ्तगू करता है। अच्छा, ये चाल ढाल के बारे में इस कदर डिटेल से बहुत खूबसूरत तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्तन फ़वक्तन बताते रहे, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि कुरान हकीम में इसके बारे में कौन सी आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मोमिनीन की सिफ़ात बयान की और मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि अल्लाह ताला के बंदे तो ऐसे हैं जो ज़मीन पर नरमी के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ चलते हैं। और एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वक़्सिद फ़ी मशीक, कि अपनी चाल में एतदाल लेके आओ, यानी तकब्बुर वाली, अकड़ कर चलने वाली, सर उठा कर चलने वाली, इस तरह की चाल ना हो बल्कि आजिज़ी वाली हो। ये वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चाल मुबारक है वो अपना एक पूरा एक दर्स दे रही है, सिर्फ चाल। साहबा कराम उसका नक्शा खींचते हैं, वो बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चल रहे होते थे तो आगे को यूं झुके हुए होते थे, यूं लगता है जैसे कि ऊंचाई से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, जैसे हम पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे हों। तो उस वक्त हमारी जो जिस्मानी हैत होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम चाल भी यूं होती थी। तो ये आजिज़ी और इनकिसारी का दर्स है हमारे लिए। जी बिल्कुल। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल से ये भी पता चलता था कि वो किसी सेहतमंद आदमी की चाल है, और कहते हैं कि उनकी रफ्तार तेज़ हुआ करती थी जिस तरह सेहतमंद आदमी चलते हैं, और पाँव को उठा कर चलते थे और मना फरमाते थे कि पाँव को घसीट कर नहीं चलना। और ये इसको इतना ज़्यादा ममानत की गई कि जब सहाबा कराम उनके सामने कभी पाँव घसीट कर चलते थे या कोई मरी हुई चाल के साथ चलते थे तो उनसे पूछते थे कि क्या तुम्हारी सेहत ठीक है, और अगर जवाब मिलता कि जी बिल्कुल सेहत ठीक है, तो कहते तो फिर इस तरह की मरी हुई चाल के साथ क्यों चल रहे हो, क्योंकि ये भी एक तरह का रब का शुक्र अदा ना करना है जो उसने तुम्हें सेहत अता की और तुम्हें इस तरह खूबसूरत वजूद अता किया ताकि तुम इसको सही तरह से उसकी दी हुई ज़मीन के ऊपर चल के दिखाओ। चाल में तकब्बुर, तवाज़ु यानी कि आजिज़ी की ज़िद तकब्बुर है, और ये तकब्बुर हमारे किसी भी अमल में आ सकता है। मसलन ये कि हम जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि किसी भी अमल के पीछे नीयत और खलूस नीयत का अमल दखल है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, हमें खूबसूरत लिबास अता किया। एक तो नीयत ये है कि हम रब के शुक्र के तौर पे वो लिबास पहने और खूबसूरत मतानत वाली चाल चलें, और दूसरा ये है कि हम इसलिए पहने कि हम दूसरों को दिखाएं और मुतकब्बर चाल चलें। तो इन दोनों में फ़र्क है। आजिज़ी के साथ चलना खूबसूरत लिबास के साथ मतानत और पुरवकार लगता है, लेकिन उसी में अगर नीयत का अमल दखल ये है कि किसी को तकलीफ देनी है या अपना गरूर जाहिर करना है, तो एक खूबसूरत अमल और अल्लाह ताला की दी खूबसूरत नेमत यानी कि सेहत, वजूद और लिबास जो कि उसने खुशस्लूबी से हमें अता किया है, उसके साथ नाशुक्री का पहलू शामिल हो जाता है। और तकब्बुर करने वालों को रब ने बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाया और उनके लिए कहा कि ये हम में से नहीं है, और तकब्बुर करने वालों को इस दुनिया में भी पसंद नहीं किया जाता। और हमारे इर्द गिर्द जब ऐसे लोग होते हैं तो हम भी उनसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं, ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन हमें अपनी चाल को चलते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सुन्नत तरीका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, उस पर छोटी छोटी चीज़ों पर अमल करते हुए हम अपनी ज़ात में वो वक़ार पैदा कर सकें। अल्लाह ताला हमें इसकी हिम्मत तौफीक दे, आमीन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम, और उनके साथ मौजूद हैं वुमेन यूनिवर्सिटी की टीम। जी, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से महरोज़ जुल्फ़कार और साद बुखारी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और वुमेन यूनिवर्सिटी से सारमा अंदलीब और हरीम ज़हरा, थैंक यू मैम, वेलकम। और अब हम शुरू करेंगे। सेगमेंट्स आपको मौजूद पहले से ही मालूम है, शुरू करें जी। कुरान करीम हमारा पहला सेगमेंट, और आपसे पहला सवाल है, कौन सी सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर जिसको करार दिया गया? सूरतुल इखलास। जवाब दुरुस्त है, और ये तो बहुत आसान सवाल था। दूसरा सवाल, किस सूरत में ग़ज़वा बद्र का जिक्र आया है?
سورۃ الانفال. بالکل جواب آپ کا درست ہے. اور اب ہم چلتے ہیں وومن یونیورسٹی کی ٹیم کی طرف. قرآن کریم سے ہمارا پہلا سوال. وومن یونیورسٹی آپ سے کون سے دن کے نام پر قرآن کریم میں سورت ہے؟ سورۃ الجمعہ. بالکل درست جواب ماشاءاللہ. علم پڑھنے پر کتنی الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30. جی بالکل جواب درست ہے کیونکہ جی یہ سوال کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو پتہ چل جائے کہ وہ اس سے مراد پورا لفظ نہیں ہے، ایک حرف ہے. جیسے آپ نے پڑھا الف لام میم تو آپ کی 30 نیکی ہوگی، میں نے پڑھا تو اس پر بھی 30 نیکیاں ہو گئی. جی اب ہم شان رمضان شو کے جو ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نیشنل میڈیکل یونیورسٹی آپ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کس زوجہ سے پیدا ہوئے؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ. بالکل درست جواب ماشاءاللہ. غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جی 30. جواب درست نہیں ہے آپ کا. 14 مسلمان شہید ہوئے. ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں وومن یونیورسٹی کی ٹیم کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آپ سے پہلا سوال ہے. غزوہ خیبر کن کے خلاف واقع ہوا تھا؟ خیبر میں یہودیوں نے پناہ لے لی تھی تو ان کے خلاف. ماشاءاللہ جی ہاں درست جواب یہودیوں کے خلاف. بالکل. آپ سے دوسرا سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ چچا زاد بھائی بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے. ماشاءاللہ جی ہاں درست جواب ہے بالکل چچا زاد بھائی. اور یہ سوال کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے. جی جی اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی آپ کے چچیرے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے. یہاں تک ہمارے 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے. اگلے سیگمنٹ ہم شروع کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. خوش آمدید ISP من شان رمضان کوئز 2023 میں آپ کو پھر سے ویلکم کہتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کا یہ جو چینل ہے ISP ملتان آفیشیل اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور خود بھی کسی پلیٹ فارم کا حصہ ضرور بنیے. ISP اسٹوڈیو کی ٹیم آپ کو ویلکم کہے گی. ہمارے یہ سارے جو شوز ہیں شان رمضان کوئز 2023 یہ سپانسرڈ ہے سندل کاسمیٹکس کی طرف سے، جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز بھی دیے گئے ہیں. جی ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ تاریخ اسلام کی طرف. اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی آپ سے پہلا سوال ہے. کون سے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 سال تک بطور خادم رہے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. زبردست ماشاءاللہ. جی کسرا کس صحابی کے دور میں فتح ہوا تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ.
زبردست، جی درست ماشاء جواب. اللہ، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس دور میں جو دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم تھا اور ایک کسرا تھا. جس طرح آج کے دور میں ہے نا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک امریکہ ہے ایک رشیا ہے، دو بڑی طاقتیں. صحیح. اس وقت یہ تھی. تو دونوں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو گئی تھی، مسلمانوں نے فتح کر لی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تاریخ اسلام سے وومن یونیورسٹی سے پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے والے مشہور صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ. بالکل درست جواب. خلفائے راشدین میں سے کس خلیفہ کی مدت خلافت سب سے زیادہ تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست، ماشاء اللہ، درست جواب. بالکل درست جواب تقریباً آپ کا. 12 سال ان کا دور خلافت تھا. 12 سال. ماشاء اللہ. جی آ جائیں جی. مسٹر میڈیکل یونیورسٹی مسلم سائنسدان ہمارا سیگمنٹ ہے. ابو بکر الرازی کو رازی کیوں کہا جاتا تھا؟ جی مشاورت کا وقت ختم ہو گیا ہے. ابھی جو بھی ذہن میں آ رہا ہے وہ بتائیے. ان کا ریاضی پر کام تھا شاید، اور دوسرا امام فخر الدین رازی کی نسبت سے شہر کی طرف نسبت کی وجہ سے، یہ رائے شہر تھا، اس شہر کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو راضی کہا جاتا تھا. یہ جواب درست نہیں ہوا. اگلا سوال سنیے. کس مشہور مسلم سائنسدان کو طبی دنیا کا آفتاب کہا جاتا ہے؟ ابو علی سینا. جی آپ بتائیں. بالکل. آپ بتائیے. جواب تو درست ہے. جی ہاں بالکل درست جواب ہے آپ کا. مسلم سائنسدان آپ ہمارا سیگمنٹ ہے اور وومن یونیورسٹی سے پہلا سوال ہے. کس مسلم سائنسدان کو ماہر علم نجوم کے طور پر جانا جاتا ہے؟ الخوارزمی. نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے. ابو بکر الرازی کو. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. ابن رشد کا مکمل نام کیا ہے؟ جی مشاورت کا وقت ختم ہو گیا. یہ ہم مسلمان سائنسدان کے بارے میں جو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ ان کی وجہ شہرت کیا تھی، یعنی ان کی خاص فیلڈ کیا تھی، اور اسی طرح ان کا دور بھی جاننا چاہیے ہمیں کہ کس دور میں تھے اور کس ان کا نام کیا تھا. یہ کس دور میں تھے یہ جاننے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جو جتنی بھی شخصیات ہیں ان کی تاریخ وفات یاد رکھی جائے. اب مثلا کہ میری خاص فیلڈ حدیث مبارکہ، سیرت رسول، فقہ، تو ان کی جتنی بھی مشہور شخصیات، جتنی بھی شخصیات ہیں، سب کی تاریخ وفات مجھے یاد ہے. صحیح. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کون کس دور میں تھا اور اس دور کے علمی حالات کیسے تھے. جواب آپ کی طرف سے نہیں آیا. محمد بن احمد بن ابن رشد. جی جواب بالکل درست ہے. بہت زبردست، ماشاءاللہ. اور یہاں پر ہمارا آج کے سیگمنٹ مکمل ہو چکے ہیں. تو جب تک ہماری ٹیم ہمیں رزلٹ دیتی ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے ذرا اسی بات پہ آگے بات کرتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ایک خوبصورت بات کی کہ یہ ٹپ ہے آج کے لیے نا، کہ تاریخ جن کو یاد نہیں رہتی، بہت سارے ہیں لوگ میں جیسے جن کو تاریخ یاد نہیں رہتی، ہسٹری میں تاریخ یاد نہیں رہتی. تو یہ اچھا ہے اور یہ واقعی، لیکن اس کو سمجھنا میرا خیال ہے کہ اس میں ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جب ہم مسلم سائنسدان کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ اس وقت سے ہیں جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے جو بھی مسلمان ہوئے ہوں گے اور کسی نہ کسی فیلڈ میں ماہر ہوتے چلے گئے ہوں گے. تو وہاں سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں جب اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک خاص کہتے ہیں کہ ہم سیرت النبی سے بات کریں گے
اور اس کے بعد ہم تاریخ اسلام سے بات کریں گے. تو اگر آپ مسلم سائنسدان کو تاریخ اسلام کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. جی. صحیح. تاریخ وفات آپ کی اگر یاد رکھیں گے تو ایک تو ہمیں جیسا بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کے دور کا پتہ چلے گا. دوسرا پھر اس دور میں اور کون شخصیات تھی یہ بھی ہمیں علم میں رہیں گی. بالکل. پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نے یہ کام کیا تو دوسرے نے یہ کام کیا اس دور میں. کیا دونوں کی فیلڈ ایک تھی تو پھر دونوں کی انوویشن کیا کیا تھی, کس نے کیا کام کیا, کس نے دوسرے نے اس کے مقابلے میں کیا کام کیا. مثلا کہ بخاری شریف کی بہت معروف شرح ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری, تو اس دور میں ہی ایک اور بخاری شریف کی شرح لکھی گئی. اب دونوں شرح ایک ہی وقت میں دونوں امام بخاری شریف کی شرح لکھ رہے ہیں, تو چونکہ ایک ہی وقت میں تھا تو اب ان کی آپس میں ایسی چیزیں جو مماثلت رکھتی ہیں وہ بہت زیادہ تھی, اور پھر ایک سے ایک بڑھ کر بات لکھی جا رہی تھی. تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے اور ہمارے ساتھ آج ٹیمز تھیں نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور وومن یونیورسٹی, اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی نے سکور کیا ہے 6 اور وومن یونیورسٹی نے سکور کیا ہے 7. ماشاءاللہ سکور تو آپ کا بڑھ گیا ہے لیکن آپ کا مقابلہ بھی ذرا سخت تھا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل میں کہاں تک بات پہنچتی ہے. آج کا ہمارا جو شو ہے وہ یہیں تک تھا. ہم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کریں گے کہ دعا کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, یا اللہ ہمیں اپنا راستہ دکھا دے, یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلا اور اپنے راستے پر ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے اپنے محبوب لوگوں کو چلایا اور انہیں انعام کیا, انہیں انعام دیا, نہ کہ ان لوگوں پر جن پر آپ کا غضب ہوا ہے, جو آپ کے عتاب کا شکار ہوئے. ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. آمین برحمتہ. آمین آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. آج ہم بات کر رہے تھے عجز و انکساری کی. اس میں تکبر کی ایک صورت جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ بعض اوقات کوئی مال و دولت والا انسان کسی دوسرے کی تواضع اس لیے بھی کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں, اور جب اس کو اس تواضع کے بدلے میں وہ تعظیم نہیں ملتی تو وہ برا منا جاتا ہے. اور اس میں اگر خلوص نیت شامل نہیں ہے تو ظاہر ہے تبھی اس کو برا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں وہ اس طرح کی جھوٹی تعظیم کے کبھی بھی حق میں نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہر طرح کے جھوٹے تکبر سے اور اس طرح کی کسی بھی طرح کی ریاکاری سے ہمیں بچائے رکھے, اور ہمارے علم میں اضافہ فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں نور عمل بھی عطا کرے. آپ سب ہمیں اس مقدس مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, اپنے وطن کو یاد رکھیے گا اور تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. سائمہ علی اور ڈاکٹر معاویہ کو اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد.